पेशावर से कलकत्ते तक जीटी रोड का सफ़र पूरा करने के लिए जिस रोज़ मैं हिंदुस्तान पहुंचा, उसी दिन अखबारों में वज़ीर आज़म राजीव गांधी का एक बयान छपा। कलकत्ता मर रहा है। अपनी आखिरी मंजिल के बारे में ये सुर्खी पढ़ी तो मेरा रंग उड़ गया। तो क्या मुझे एक मरते हुए, दम तोड़ते हुए शहर को जाना होगा? क्या फिर वही लाशों से अटी हुई सड़कें, गर्दनें डाले हुए कुत्ते और मौत के सन्नाटे में शोर मचाते कव्वे देखने होंगे? बंगाल के कहत की सारी तस्वीरें मेरे सामने आईना सा बन गईं और बिलाखिर मैं कलकत्ते पहुंचा। कैसा शहर था वो! कलकत्ता इंसानों से पटा पड़ा था। उसकी रगों में इंसान दौड़ रहे थे, उसकी सांसों में इंसान आ रहे थे, जा रहे थे, उसकी नब्ज़ों में इंसान चल रहे थे, उसके सीने में इंसान धड़क रहे थे। उस रोज़ कलकत्ता मुझे अनगिनत बच्चों की माँ जैसा लगा। माँ जो नकाहत के मारे पुरानी चटाई पर यूं लेट रही हो जैसे अब वो कभी नहीं उठ सकेगी। माँ जिसके बच्चे उसकी छातियों से चिमटे दूध के बचे खुचे कतरे चिचोड़ने की कोशिश कर रहे हों। सूखे सूखे हाथ पैरों और फूले हुए पेटों वाले काले काले बच्चे जिनके बदन पर उस तावीज़ की डोरी के सिवा कुछ नहीं जो माँ ने कभी डाला था कि बच्चों को किसी की नज़र न लगे। दरिया कीचड़ से पट गए थे, बस्तियाँ पनाह गुज़ीनों से अट गई थीं, जैसे दिल को जाने वाली रगें बंद होने लगी हों और जैसे जराहत का कोई सामान न हो। कलकत्ता खुद बेदम हो चला था, मगर 1.25 करोड़ इंसानों को ज़िंदगी अता कर रहा था। फिर वही नकाहत की मारी हुई माँ, फिर वही छातियों से चिमटे हुए बच्चे। ये था कलकत्ते का मंजर। ये कौन लोग हैं जिनसे कलकत्ते की आबादी है? दुनिया के इस 5वें सबसे बड़े शहर में ये इतने बहुत से लोग कब आए, क्यों आए? ये बात मैंने मगरबी बंगाल की असेंबली के डिप्टी स्पीकर कलीमुद्दीन शम्स साहब से पूछी। देखिए, ईस्टर्न इंडिया में कलकत्ता ही एक ऐसा शहर है जिसे आप इंडस्ट्रियल शहर और पोर्ट का शहर कह सकते हैं। पूरे ईस्टर्न इंडिया में पोर्ट और इंडस्ट्रियलाइज्ड टाउन कलकत्ता के अलावा कोई भी नहीं है। नौजवान जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो बेचारे जब मुलाजमत के लिए चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो उन्हें मायूसी के अलावा दूसरी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आखिर में वो कलकत्ता की तरफ आने की कोशिश करते हैं और कलकत्ता आने के बाद वो इस बात की कोशिश करते हैं कि किसी न किसी जगह, किसी न किसी अंदाज से उन्हें मुलाजमत मिल जाए ताकि वो अपनी और अपने ख़ानदान वालों की औकात गुजारी कर सकें। यही वजह है कि आपने महसूस किया होगा कि कलकत्ता जैसे शहर में खुद कलकत्ते के रहने वालों की आबादी कम है और कलकत्ते के बाहर के लोगों की आबादी ज़्यादा है। आप ये कह सकते हैं कि कलकत्ते में रहने वालों की आबादी आज 40% से ज़्यादा नहीं है और 60% आबादी ऐसी है जो कलकत्ते से बाहर के रहने वाले हैं, जिसमें बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, महाराष्ट्र के हैं, आपके उड़ीसा के हैं, आसाम के हैं, नागालैंड के हैं, मिज़ोरम के हैं, नेपाल के हैं। अला हाज़ल क़यास हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा इलाका है जहाँ के लोग कलकत्ते में आबाद न हों। और मैं ये समझता हूँ कि कलकत्ता एक ऐसा शहर है जिसमें आने के तो बेशुमार दरवाजे खुले हुए हैं, मगर जाने का एक दरवाज़ा भी नहीं है। जो यहाँ आता है इसकी गरीब परवरी से मुतासिर होकर जिस हाल में भी हो, मगर यहाँ से जाना नहीं चाहता। ये थे कलीमुद्दीन शम्स साहब। कलकत्ते को अंग्रेज़ों ने बसाया था। ये बात सन 1690 की है। कुछ रोज़ में ये शहर 300 साल पुराना हो जाएगा। अंग्रेज़ों ने इसे अपना सदर मकाम बनाया और इतनी तरक्की दी कि ये महलों का शहर कहलाया जाने लगा। एक वक्त था जब कहते थे कि सरकार इंग्लेशिया में बस 2 बड़े शहर हैं, एक लंदन, दूसरा कलकत्ता। कलकत्ते का डलहौजी स्क्वायर तो आज भी विक्टोरियन यूरोपियन शहर कहलाता है। यही बातें सुनकर यूरोपीय मुल्कों के सयाह बड़ी ललक के साथ कलकत्ते पहुंच जाते हैं और मशहूर है कि शहर की हालत देखकर अगले ही रोज़ सर पर पांव रखकर वापस भागते हैं। मैं सयाहों की जिस बस में बैठकर शहर की सैर को निकला, उसमें अगर कोई गैर मुल्की था तो मैं, बाकी सब हिंदुस्तानी थे। हमारा गाइड बंगाली लहजे में अंग्रेज़ी बोल रहा था। वो सामने जो सफ़ेद इमारत है वो बड़ा डाकखाना GPO है। ये राइटर्स बिल्डिंग है। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के राइटर्स यानी क्लर्कों की क़यामगाह थी,
اب بنگال سرکار کا دفتر ہے۔ اس طرف کلکتہ میڈیکل کالج ہے، ملک کا سب سے پرانا میڈیکل کالج جو سن 1835 میں قائم ہوا تھا۔ یہ وکٹوریا میموریل ہے۔ بڑی محل جیسی اس عمارت کے گنبد کے اوپر لگا ہوا مرکری کا مجسمہ اب دوبارہ اپنے دھرے پر گھومنے لگا ہے۔ اس کے سامنے میدان ہے 1280 ایکڑ۔ پھر گائیڈ نے کہا وہ دور فورٹ ولیم ہے۔ فورٹ ولیم کا نام سنتے ہی میں اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کی سیدھی سادی سلیس اردو یہاں پیدا ہوئی تھی۔ میں نے اس عمارت کو سلام کرنا چاہا مگر ہاتھ پیشانی تک نہ لے جا سکا۔ شہر والوں کا مطالبہ ہے کہ فورٹ ولیم کا نام بدل کر سراج الدولہ کے نام پر رکھا جائے۔ کاش ایسا ہو جائے تاکہ میں دوبارہ آؤں تو ہاتھ پیشانی تک لے جا سکوں۔ عمارتیں آتی گئیں جاتی گئیں، سڑکوں پر دو رویا دکانیں، ان کے سامنے برآمدے، لوگ سڑک کنارے بیٹھے شیف بنوا رہے ہیں، گنے اور بیل کا رس اور ناریل کا پانی پی رہے ہیں، پتھر کی سیڑھیوں پر سو رہے ہیں، بچے کوڑا کرکٹ چن رہے ہیں، نلکے پر مرد نہا رہے ہیں اور عورتیں بال دھو رہی ہیں، بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں اور کنستر بھر کر پانی گھر لے جا رہی ہیں۔ بسوں اور ٹراموں سے مسافر لٹکے پڑ رہے ہیں اور دنیا زمانے سے بے نیاز گائیں اور بیل سڑک کے بیچوں بیچ دراز ہیں اور محو استراحت ہیں۔ سامنے سینکڑوں ستونوں کا ایک جنگل سا کھڑا ہے، ان کے اوپر پانی کا اتنا بڑا ٹینک ہے کہ اس کے اوپر فٹ بال کا میدان بن سکتا ہے۔ اس میں 6 کروڑ گیلن پانی سما جاتا ہے۔ جہاں کلکتہ کارپوریشن کا علاقہ ختم ہوتا ہے وہاں سائیکل رکشاؤں کا ہجوم ہے۔ سائیکل رکشہ شہر کے اندر لانے کی اجازت نہیں۔ یہاں قدم قدم پر تالاب اور جوہڑ ہیں جن میں پانی کے اوپر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سبز بیلیں ایسے پھیلی ہوئی ہیں کہ پانی کہیں نظر نہیں آتا۔ پورے بنگال میں سارے تالابوں کو ان ہری بیلوں نے ڈھانپ رکھا ہے۔ یہ بیلیں کہاں سے چلی آئیں؟ کہتے ہیں کہ کمپنی بہادر کے دور میں ماریا نام کی کوئی لڑکی برازیل سے اپنے ساتھ ان کی ایک چھوٹی سی شاخ لے آئی تھی۔ یہ سب اسی کی نسل ہے، ماریا کی نہیں، برازیل کی بیل کی۔ اب اسے سکھا کر اس کی کھاد بناتے ہیں۔ راہ میں جین دھرم کا شیتل ناتھ جی کا مندر ہے جو سرکار انگلیشیا کے درباری جوہری نے بنوایا تھا۔ اس پر سنگ مرمر کی تختی لگی ہے جس پر نہایت خوشخط اردو میں لکھا ہے، سری مندر جی و باغ تعمیر کردہ و منصوبہ رائے بدری داس بہادر لاٹ صاحب، گورنمنٹ کے کوٹ جویلر، سن 1283 ہجری یعنی سن 1867۔ ایسا دلکش باغ، ایسی دل فریب عمارت کہ اسے کلکتے کا تاج محل کہیے۔ مندر کے اندر سنگ مرمر کے ایک صاف شفاف طاق میں 118 سال سے ایک چراغ جل رہا تھا جو دعویٰ یہ ہے کہ ایک روز بھی نہیں بجھا، اور طاق کے اندر دھوئیں کی کالک کا ایک ریزہ تک نہیں ہے۔ مندر کے اندر پجاری اپنی ناکوں پر رومال باندھے بیٹھے تھے تاکہ ہوا کے ساتھ کوئی ننھا منا کیڑا ان کی سانس کی لپیٹ میں آ کر مر نہ جائے، کسی جاندار کی جان نہ جائے۔ اور مندر کے باہر فٹ پاتھ پر سونے والے کتنے ہی بچوں کے جگر بڑھ گئے تھے، باہیں اور ٹانگیں سوکھ گئی تھیں، پیٹ باہر کو نکل آئے تھے، کھال سوکھ کر اتر رہی تھی، بینائی جا رہی تھی، اور وہ موت کے فرشتے کی سانسوں کی لپیٹ میں آ رہے تھے۔ ایک مدر ٹیریسا ہیں جو گندی نالیوں میں دم توڑتے بچوں کو اٹھا اٹھا کر لا رہی ہیں اور انہیں مرنے سے بچا رہی ہیں۔ نیلی کناری کی ساڑی میں ملبوس البانوی نسل کی یہ خاتون ٹمٹماتی شمعوں کی روشنی میں کسی مصلوب مسیحا سے گڑ گڑا کر ادھم ہوئے بچوں کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھیں۔ اپنے بوڑھے ہاتھوں سے چادر اڑا کر، کانپتی انگلیوں سے بچوں کی آنکھیں بند کر کے انہیں تھپکتے ہوئے وہ کہتی تھیں، اب سو جاؤ۔ کوڑے کے ڈھیر پر پھینکے گئے بچوں کو اس سے پہلے یہ راحت کب نصیب ہوئی ہوگی۔ اور پھر دریا کنارے کالی دیوی کا مندر، ان کا ہیبت ناک مجسمہ، زائرین کی یلغار، ان کے جوتوں کی دیکھ بھال کرنے والوں کا شور۔ اسی بہانے سینکڑوں لوگوں کو روزی مل رہی ہے۔ کوئی وکیل بڑا مقدمہ جیت گئے ہیں، انہوں نے بکرے کے بچے کی قربانی دی ہے، چھرے کے ایک ہی وار سے بچے کی گردن دور جا گری۔
علاقے کے غریب بچے اندر آ گئے ہیں اور ایک ایک سے خیرات مانگ رہے ہیں۔ دریا میں پانی لبالب بھرا ہے اور ہوا میں تازگی ہے۔ مندر میں شور ہے اور تپتے فرش پر یاتریوں کے پیر جل رہے ہیں۔ ان سب سے بے نیاز کوئی پجاری دیوی کے روبرو بیٹھا آنکھیں موندے اپنے پربھو کے گن گا رہا ہے۔ یہ تو ہوئی کلکتے کے مندروں کی بات۔ اب میں کلکتے کی مشہور مسجد دیکھنے چلا، مسجد ناخدا، زکریا اسٹریٹ پر۔ میرے میزبان اور رہبر طاہر ایاز صاحب تھے۔ کیننگ اسٹریٹ پر ان کا کل پرزوں کا کاروبار ہے۔ کہنے لگے کہ زکریا اسٹریٹ رکشہ پر چلیں گے، مگر شہر کے اندر تو رکشہ چلانے کی اجازت نہیں۔ تب پتہ چلا کہ سڑکوں پر جو رکشہ انسان کھینچتے ہیں کلکتے میں وہ اب بھی چلتی ہیں، بڑے بڑے پہیوں والی اونچی سی چھت والی رکشہ، تاکہ بارشوں میں جب سڑکیں دریا بن جائیں اور پانی رکشہ کھینچنے والے کی سوکھی سوکھی ٹانگوں سے بھی اونچا ہو کر اس کے دھسے ہوئے پیٹ تک آ جائے، اندر بیٹھے ہوئے مسافر پانی کی زد سے محفوظ رہیں۔ رکشہ والے نے 2 روپے مانگے، طاہر ایاز صاحب نے 1.5 روپے پہ اصرار کیا۔ میں نے ان کے کان میں کہا کہ 2 روپے ہی ٹھیک ہیں۔ کہنے لگے نہیں، ان لوگوں کا بھاؤ نہ بگاڑیے۔ رکشہ والا تیار ہو گیا اور ہم دونوں کا بوجھ کھینچنے لگا۔ رکشہ دوڑاتا ہوا وہ زکریا اسٹریٹ جا پہنچا۔ ہر طرف ایک رونق تھی۔ ہوٹلوں میں قوالیوں اور غزلوں کے ریکارڈ اور قورمے کے دیگ بج رہے تھے۔ لوگ بیٹھے اردو اخبار پڑھ رہے تھے۔ پنواڑی اپنے گاہکوں کو شعر سنا رہے تھے، اور ایک حویلی کی دہلیز کے قریب 11-12 سال کا ایک لڑکا سرے شام ہی ایک میلی سی چادر اوڑھ کر پکے فرش پر سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ زکریا اسٹریٹ پر مسجد ناخدا کی عمارت نہایت شاندار ہے۔ 2 منزلہ صاف ستھری مسجد ہے، وضو کے لیے پانی، جوتے رکھنے کا بندوبست، ہر طرف چھڑکاؤ، نمازوں اور عبادتوں کا عمدہ انتظام۔ طاہر ایاز صاحب مجھے اوپر پیش امام صاحب کی نشست گاہ میں لے گئے۔ ان کا نام محمد صابر صاحب تھا۔ مجھے اپنی مسجد کے بارے میں بتا رہے تھے۔ میں نے مولانا محمد صابر صاحب سے پوچھا کہ مشرقی ہندوستان کے اس علاقے میں آپ کے ہاں نماز کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ نماز کی کیفیت ہوتی ہے کہ 5 وقتہ نماز میں تو بہرحال مغرب میں کثرت سے کثیر جماعت ہوتی ہے، بقیہ ظہر میں بھی اچھی خاصی جماعت ہوتی ہے چونکہ مارکیٹ کا وقت رہتا ہے، اور وقتوں میں کچھ لوگ جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں تو کچھ کمی ہو جاتی ہے، 12 پھر بھی 4-5 صفیں ہو جاتی ہیں۔ نماز جمعہ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ جمعہ کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ 12 بجے اذان ہو جاتی ہے، یہاں فکس ٹائم ہے سال بھر، 12 بجے اذان ہو جاتی ہے، 12:15 بجے خطبہ، اور اس کے بعد پھر نماز ہوتی ہے، مختصر نماز پڑھی جاتی ہے کیونکہ کثیر جماعت ہوتی ہے، اور عموماً لوگ 10 بجے سے صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں جگہ لینے کے لیے، تو امام خاص طور پر اس کا خیال رکھا جاتا ہے اسلام کے اس حدیث کے مطابق کہ نماز کو جہاں تک ہو جماعت میں ہلکی نماز پڑھائیں، تو نماز بہت مختصر ہوتی ہے یہاں، اور اس کے بعد کثیر تقریباً ہر جمعہ میں 35-40 ہزار لوگ آ جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ سال بھر کے جمعہ کی بات ہے، بقیہ رمضان مبارک کے 4 جمعے اور عیدین اور خصوصاً الوداع اتنی کثیر جماعت ہوتی ہے کہ شاید میرے خیال سے مشرقی ہندوستان میں کہیں اتنی بڑی جماعت نہیں ہوتی ہوگی۔ جی ہاں، جامع مسجد ناخدا سے لے کر کے اور چترنجن ایونیو محمد علی پارک تک لوگ بھر جاتے ہیں، اور تمام ذیلی جتنے روڈ ہیں برانچز سبھی بھر جاتے ہیں، گلیاں میں تمام لوگ پھیلتے چلے جاتے ہیں۔